रहमान रहीम के देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हम आपके सामने दो खबरें लेके आए हैं, दो अहम मालूमात लेके आए हैं जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहली है आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हो रहे हैं और वो अपने जिस तरह नज़दीक आते जा रहे हैं और सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उतनी तेजी और अपनी आखिरी मराहिल को पहुंच रही है। जनाब वाला जो दूसरी खबर है वो ये है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से, जहाँ पे कोकरोच जनता पार्टी जो है वो इनकलाब लेगी। अब इनकलाब ये कोई उस तरह का इनकलाब नहीं है जिस तरह सा तस्वर किया जाता है बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर या श्रीलंका के अंदर। ये उस तरह का जो है वो इनकलाब नहीं है। ये बहुत समझ लें कि इंडिया की जो इस वक्त जमहूरियत है, हुकूमत है बीजेपी की, ये उनके लिए एक बहुत अहम इनकलाब है कि वो जिस अवाम को, जिस नौजवान क़यादत को वो ज़मीन डिवोर्स करना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से इनकलाब है। अच्छा, पहली बात करेंगे वो करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात। अब नाज़रीन, इंतखाबात जिस तरह नज़दीक आते हैं तो हमने देखा है कि इंतखाबी मुहिम जो है वो सियासी जमातों की बहुत उसमें तेज़ी आती है। खैर, पीटीआई तो पहले ही बाहर है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने जो है वो आर्जी तौर पे अपने उम्मीदवार सामने लाए थे, लेकिन उनको वहां पे भी जो है वो कामयाबी नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। इस वजह से उन्होंने जो है उसका भी बाइकाट कर दिया। अब आज़ाद कश्मीर में तो वैसे उन्होंने कोई उम्मीदवार ही ना अपना लाया। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने अपने हालात देख लिए हैं और पाकिस्तान में भी उन्होंने अपने हालात देख लिए हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने उससे भी जो अपनी जान करवा ली है, पहले बाइकाट करके बैठे हैं कि हमारी अवाम वोट देगी नहीं। अच्छा, अब जो बाकी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी है, मोरेवर आज़ाद उम्मीदवार भी है, जो इस वक्त जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम को बहुत तेजी से अपने इख्तिताम को लेके जा रही है। और हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि वो जब इंतखाबी मुहिम खत्म होने के नज़दीक होती है, यानी कि जिस दिन इंतखाबात होने हैं, यानी समझ लें कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हैं और 25 जुलाई रात 12 बजे तक आप इंतखाबी मुहिम कर सकते हैं। आपको उसके बाद अलाउ नहीं है, आइन आपका कहता है उसके बाद आपको परमिशन नहीं है। तब तक जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम को अच्छे अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, अब जो मज़े की बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी है जो कि वज़ीर आला पंजाब है पाकिस्तान की, मरियम नवाज साहबा, वो बहुत आजकल इंतखाबी जलसों में मुखालिफ सियासी जमातों को निशाना बना रही। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को ललकारा और कहा है कि बिलावल साहब आप मेरे बेटों की तरह हो। ठीक है, ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह आज मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूं आज़ाद कश्मीर के लिए। हमने बड़ी अरकरेजी के साथ इस मंशूर को बनाया है। अब नाज़रीन, देखा ये जाना चाहिए कि एक तरफ यही सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद में बैठी हैं और अभी आप ये वक्त गुजरा नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये मुखालफ थी और अब हुकूमत असम्बली में बैठी है, एक अपोजिशन का रोल अदा कर रही है और एक जो है वो हुकूमत में बैठी है। ठीक है,
اور اب آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، دونوں مخالف ہیں. اور ابھی بلاول بھٹو صاحب کا ویڈیو پیغام آیا ہے، وہ ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں، میں بلاول بھٹو زرداری بول رہا ہوں. میں آپ کو وہ حقوق دلوانا چاہ رہا ہوں جو ہر پاکستان کا شہری کو حاصل ہے. میں آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں. 27 جولائی کو میرپور میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. میرا آپ سے درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں باہر نکلے، تیر پر مور لگائیں، میرے امیدواروں کو کامیاب کروا دے تاکہ میں اور آپ مل کے تاریخ رقم کر سکتے ہیں اور کشمیر کا قسمت بدل سکتے ہیں. آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر آزاد کشمیر کے اندر اپنے حقوق لانا چاہتے ہیں، جو آزاد کشمیر جب پاکستان بنا تب سے لے کے اب تک آزاد کشمیر کو جو ہے وہ حق نہیں مل سکا، ٹھیک ہے، جو وہ لینا چاہتے ہیں. اب یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہر جب انتخابات آتے ہیں سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں، لیکن یہ دعویٰ محض صرف دعویٰ ہی رہ جاتا ہے. جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ اپنی شکل دکھانا پسند نہیں کرتے ہیں MLA جب اپنے آبائی حلقے میں. ابھی آپ نے رانا تنویر کا جو وہ حال دیکھا، جو پہلے PDI کے اندر تھے، پھر پیپل پارٹی کی طرف چلے گئے، اب وہ استحکام پارٹی کے اندر ہیں. اور جب وہ اپنے حلقے میں گئے ہیں جہاں سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے، لے رہے ہیں، اب اس حلقے میں گئے ہیں تو لوگ ان کو حلقے میں آنے نہیں دے رہے کہ تو لوٹا ہے، تیرا تو دین ایمان نہیں، ہم تجھ پہ اعتبار کیسے کریں. ہم مناظر دیکھ کر بھی ڈورے لگوا دی ہیں وہاں سے کہ بھائی بھاگ لیں یہاں سے. یہ حال ہے. یعنی کہ ایک طرف آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں سیاسی جماعتیں کہ جی ہم آزاد کشمیر کو ان کے اصل جو حقوق ہیں وہ دیں گے، اور دوسری طرف آپ کے جو امیدوار ہیں ان کو حلقے میں آنے نہیں دیا جا رہا. لیکن اگر میں بھولا نہیں ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جنہوں نے 27 جولائی کو مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوگا. اب لانگ مارچ کا اعلان اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے جو مطالبات تھے وہ چاہتے تھے کہ انتخابات نہ ہو، ہمارے مذاکرات پر عمل درآمد ہو جائے، ہم خود ہی کشمیر کو سیٹ کر دیں گے. بھائی بغیر آئین و قوانین کے، بغیر کسی ڈسپلن کے آپ آزاد کشمیر نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ایکشن کمیٹی جو اس وقت احتجاج کرنے جا رہی ہے، لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. یہ لانگ مارچ PDM جب بنی سی، 13 جماعتیں اکٹھی ہوئی سی عمران خان کی حکومت کے خلاف، تب بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا، تب بھی انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا تھا، انہوں نے اس حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا جو 2018 کو الیکٹ ہوئی سی. لیکن جب 2024 کو جو گورنمنٹ آئی ہے، ابھی تک وہ چل رہی ہے، اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی اور سیاسی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، اور اب 27 جولائی کو دیکھا جانا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو حکومت بناتی ہے اور کون سی سیاسی جماعت ہے جو اپوزیشن میں بیٹھتی ہے. جو ذریعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ بیان جو سامنے آ رہا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ جی اپوزیشن میں میرے خیال سے پیپل پارٹی بیٹھے گی، حکومت میں نون لیگ بیٹھے گی، جیسے گلگت بلتستان میں انہوں نے کی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسا ہے. بلوچستان کے اندر 2.5 سال پیپل پارٹی ہے اور 2.5 سال مسلم لیگ نون ہے. اب ناظرین اب بات کہتے ہیں بھارت کے حوالے سے کہ بھارت کے اندر جو انقلاب آیا ہے وہ کس طریقے کا انقلاب آیا. اب گیس کریں وہ انقلاب کس طریقے کا انقلاب ہے. یعنی کہ اگر میں اس کو انقلاب کہتا ہوں تو میرے غالباً میرے خیال سے وہ اس طریقے کا انقلاب نہیں ہے جو پاکستان میں ہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد آتا ہے. اب وہ انقلاب کیا ہے؟ اب
انقلاب یہ ہے کہ وہاں پہ پی پی ایس سی جتنا ہمارے پاکستان میں سی ایس ایس ہوتا ہے وہاں ان کا ایک پیپر لیک ہوا ہے جس سے جو نالائق بچے ہیں وہ ٹاپ کر چکے ہیں، جو پڑھی لکھی جنتا ہے وہ پیچھے رہ چکی ہے۔ اب وہاں کی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے احتجاج کیا اور 7 دن بھوک ہڑتال کی ہے، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب کوکروچ جنتا پارٹی جس کو وہاں کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ ایک مکھی کی طرح ہے، اس کو پاؤں رکھ کے دبوچ دو، یہ وہ اپنے سیریس لے گئے، انہوں نے کوکروچ جنتا پارٹی کے نام سے اپنی جماعت بنا لی اور احتجاج شروع ہو گیا۔ پہلے ایک شہر میں شروع ہوا، اب وہاں کی جو گورنمنٹ سے ان کو لگتا تھا بس نارمل سا احتجاج ہے، ہم اپنی تھوڑی سی لاٹھی چارج ان پہ کرتے ہیں، یہ خود باہر جائیں گے گھروں میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی دلیری دکھائی، انہوں نے احتجاج کو اتنا لمبا کر دیا، اتنا انہوں نے احتجاج کو ہر شہر کے اندر پھیلا دیا کہ وہ مجبور ہو گئے ان پہ ایکشن لینے پہ۔ جی ناظرین، بالکل انقلاب یہ آیا ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں بھارت کے، اب ان کا نام عجیب سا ہے، ترمندر ان کا نام میں اب میرے منہ سے نہیں نکلتا ہے، ان کا نام عجیب قسم کا نام ہے، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب استعفیٰ انہوں نے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے یا اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا ہے؟ اب کرسی بچانے سے بعد اگر وہ ایم ایل اے ہے، وہ ایم ایل اے رہنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا اپنی ذاتی مصروفیات کو جو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ ان کی جیت ہے جنہوں نے احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے جو پردھان منتری ہے جناب نریندر مودی صاحب، کہ ابھی ایک استعفیٰ آیا ہے، ابھی انتظار کرو بہت استعفے آئیں گے۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی جنتا، ان کی عوام کہہ رہی ہے۔ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے مودی صاحب، ابھی ایک استعفیٰ ہے، دیکھو کتنے استعفے آتے ہیں، آپ کا استعفیٰ بھی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سری لنکا کے اندر انقلاب آیا، نیپال، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، اس کے بعد انڈیا، پاکستان میں انقلاب اس لیے نہیں آ رہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کی جو آرگنائزیشن ہے، جو ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ بھی جب پاکستان کوکروچ جنتا پارٹی جو بنا کے بیٹھ جاؤ، آپ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ آپ بزنس کر کے پاکستان کی اکانومی بہتر کر سکتے ہیں، ایک یہ انقلاب ہے۔ دوسرا انقلاب یہ ہے جو کرپٹ خلافیہ سیاستدان ہیں، ان کے خلاف آپ کو گھروں سے نکلنا ہے۔ جو نئی سیاسی جماعتیں آئی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں نکلو گھروں سے، آپ کے ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ ایک جب یونین بن کے گھروں سے نکلو گے نا، آپ اکٹھے ہو کے ہر شہر سے نکلو گے نا، تو آپ کو کوئی بھی ادارہ جو ہے، کوئی فورسز، کوئی پولیس جب آپ کو چیز جلدی روک نہیں سکے گی۔ بھارت میں دیکھ لیں کتنے لوگوں کو وہاں کی پولیس نے مارا ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، وہ استعفیٰ لے کر ہی ہیں۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ احتجاج کس قسم کا کرنا ہے۔ آپ نے پاکستان میں جو انقلاب لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، کس قسم کا انقلاب لے کے آنا ہے۔ اب جو 2014 میں جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا نا اسلام آباد میں، یاد ہے آپ کو، ایک جماعت کا انتخابی نشان موٹر سائیکل تھا، عوامی تحریک، ہاں جی، ڈاکٹر طاہر قادری، جس کا نعرہ تھا انقلاب زندہ باد، انقلاب آئے گا۔ اب وہ ملک سے باہر ہے، وہ پاکستان میں انقلاب لانا چاہتا تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ جب تک آپ ایک قوم نہیں ہوگی، جب تک آپ ایک قوم کے طور پہ سامنے نہیں آؤ گے، آپ پاکستان میں کسی بھی قسم کا انقلاب نہیں لا سکتے، یہ گارنٹی ہے۔ آپ ایک یونین، ایک یونٹ ہو کے نکلو، آپ انقلاب لا سکتے ہو۔ جی ناظرین، آج کا ویڈیو ہمارا اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔